बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन एक्सप्रेस न्यूज़ पे जारी है। अब आप वो मनाज़र देख रहे हैं जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से सारा दिन हम आपको दिखाते रहे हैं कि उनका काफ़िला सुबह निकला और फिर इस्लामाबाद से रावलपिंडी पहुंचा। अभी रावलपिंडी डिवीज़न की हदूद में ही उनका काफ़िला है और गालिब इम्कान ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब रावलपिंडी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उनको रावलपिंडी में रुकना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले शेख रशीद अहमद साहब कह रहे थे कि उनके शहर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया अच्छे तरीके से, ये आउटसाइडर्स हैं, बाहर से आए हुए हैं। तो अब इसको कामयाब कहा जाए, नाकाम कहा जाए, कम कामयाब कहा जाए, ये अपनी अपनी ज़बान में अपोजिशन और हुकूमत बात कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने जो थोड़ी देर पहले क्लेम किया है वो 2800 गाड़ियों से बढ़ाते हुए वो 4000 गाड़ी तक पहुँचे हैं। लेकिन अगर ये 4000 गाड़ी भी है तो फिर भी हुकूमत के जो दावे थे उनसे बहुत दूर है अभी बात। ये कहा जा रहा था कि 50,000 से 1 लाख गाड़ी कम से कम इकट्ठी हो जाएगी जब मियां साहब इस्लामाबाद से निकलेंगे। तो जो हुकूमती दावे थे उनके मुताबिक तो अभी तक नहीं हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब रावलपिंडी में रुकेंगे और कुछ इतलात के मुताबिक कुछ सीनियर लोग जो हैं PMLN के वो बरहम भी हुए हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस थी उनके मुताबिक मामला फ़िलहाल नहीं चल रहे। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की इस रैली को लेकर, मियां नवाज शरीफ साहब के सियासी मुस्तकबिल को लेकर, PMLN की स्ट्रेटजी को लेकर कि ये अगर मार्च कर रहे हैं तो क्या ये एहतजाज है या ये सेलिब्रेशन है। कभी हम देखते हैं कि लोग एहतजाज वाले पंपलेट फेंकते हैं इदारों के खिलाफ, कभी हम देखते हैं कि लोग घोड़े नचा रहे हैं, फूल निछावर कर रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, गाड़ी के बोनट, हालांकि वो बहुत गर्म होता है, उसके ऊपर उसके अंदर बहुत बड़ा इंजन रखा हुआ है, लेकिन वो गर्म बोनट को भी लोग चूमते हैं। यानी दोनों तरह की चीज़ें हम साथ साथ देख रहे हैं। बेसिकली मकसद क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ की रैली के हवाले से आपको एक एनिमेशन दिखाते हैं कि बेसिकली ये होना क्या है, कहाँ से चलेगी, कहाँ पहुँचेगी, कैसे इख्तिताम होगा। जो अब तक की इतलात है उसके मुताबिक एक आपके लिए प्रेजेंटेशन है, आपको दिखाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रैली लेकर पंजाब हाउस इस्लामाबाद से लाहौर के लिए निकल चुके हैं। रैली फैजाबाद से रावलपिंडी में दाखिल होने के बाद मरी रोड, शमसाबाद, चांदनी चौक, नाज सिनेमा चौक, कमेटी चौक, लियाकत बाग चौक और मरीड चौक जाएगी। यहाँ से बाएं जानिब मुड़कर शुरका बरास्ता सिविल लाइंस रोड कचहरी चौक पहुँचेंगे। नवाज शरीफ की रैली कचहरी चौक से GT रोड की जानिब जाएगी और बरास्ता सवा पुल रवात की तरफ बढ़ेगी। GT रोड से रैली मंदिरा, गुजर खान और दीना के बाद जेहलम पहुँचेगी। जेहलम से निकलकर सराय आलमगीर, खारियां और लाला मूसा से गुजरात जाएगी। गुजरात के बाद रैली की मंजिल होगी वजीराबाद और फिर बड़ा शहर गुजरांवाला। गुजरांवाला से निकलकर एमनाबाद मोड़, कामों की, साधु की, मुरीद के, काला शाह काकू के बाद रैली की मंजिल होगी शाहतरा। शाहतरा से रैली रावी का पुल पार करके बाकायदा लाहौर में दाखिल होकर पहला पड़ाव न्याजी चौक में करेगी। रावी रोड पर रैली न्याजी चौक से बरास्ता टिम्बर मार्केट और कसूरपुरा मीनार पाकिस्तान के सामने आज़ादी चौक पहुंचेगी। आज़ादी चौक से रैली की मंजिल बनेगी दाता दरबार चौक, जहां नवाज शरीफ दरबार पर हाजिरी देंगे। जी नाज़रीन, ये आप एनिमेशन देख रहे थे, दाता दरबार पे रैली पहुंचेगी जहां पे ये फिर डिस्पर्स हो जाएंगे क्योंकि वो हल्का है NA 120 जहां से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए हैं और वो हल्का भी खाली है, दोबारा वहाँ पे इलेक्शन होना है। मुस्लिम लीग की जो नून लीग की रैली है उसमें आदमियों के साथ साथ खवातीन भी शामिल हैं। कुछ खवातीन से थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी साहब ने बातचीत की है, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम कचहरी चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर ख़वातीन कारकुनान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से यहाँ पर वो मौजूद हैं। अपने कायद मियां नवाज शरीफ का वो इंतजार कर रही हैं और पार्टी तराने भी वो खुद ही गुनगुना रही हैं। हम इनसे बात करेंगे कि वो इंतजार कब से कर रहे हैं और क्या उनकी तवक्कुआत हैं। उनके साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये किस तरह इस्तकबाल करेंगे। ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ पर काफ़ी देर से मौजूद हैं, ये बताइएगा कब से मौजूद हैं। हम यहाँ सुबह 7 बजे से आए हुए हैं अपने कायद के इस्तकबाल के लिए। तो कब तक तवक्को है जहाँ तक वो पहुँचेंगे?
अभी तो हमें लगता है कि और 4 घंटे मजीद लगेंगे कि आपने देखा होगा कि इतना जम्मू कफीर है मियाँ साहब को देखने के, उनके चाहने वाले, उनके मतवाले उन्हें घेरे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी वो 4-5 घंटे तक हमारे पास नहीं पहुँचने लगे। अच्छा, अभी आप लोग यहाँ पे जो पार्टी तराने हैं खुद ही गुनगुना रहे थे, जरा गुनगुनाएंगे दोबारा? हमरा लाओ, हमरा लाओ, हमरा लाओ, हमरा लाओ, हमरा ला के शेर नु जिताओ, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने। जी, देखा आपने यहाँ पर जो कारकुनान हैं, जो खवातीन कारकुनान यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं नवाज शरीफ उनका इंतजार कर रही हैं और वो पार्टी तराने जो हैं अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में यहाँ पर गुनगुना रही हैं और बेताब हैं कि नवाज शरीफ यहाँ पर आएँ वो और उनका इस्तकबाल करें। जी, नवाज शरीफ दिया तुम जमाने विच पै गईयां, वेलकम बैक नाज़रीन। इस घंटे मेरे साथ मौजूद होंगे अहमद रज़ा कसूरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सीनियर लॉयर हैं, कानूनदान हैं। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, तज्ज़ियाकार हैं और बहुत सारे मामलात में उनकी रिसर्च बड़ी काबिल ज़िक्र होती है। इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अहमद खान साहब अभी ज्वाइन करेंगे, PMLN से पंजाब हुकूमत के तर्जमान हैं, जबकि शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ स्काइप पे मौजूद होंगे इस्लामाबाद से। इम्तियाज़ गुल साहब, कामयाब रैली है PMLN की, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसके मुताबिक मॉब ने निकल के मियां साहब को रिस्पॉन्ड किया आपके ख्याल में? देखिए, आदाद शुमार से कते नज़र अब हमें ये बात तो बहरहाल भूलनी नहीं चाहिए कि नवाज शरीफ साहब का अपना एक कद काठ है, बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं। जिस तरह भुट्टो के नाम के बहुत सारे जिसको हम जयाले कहते हैं, इस तरह मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब के भी जयाले बहुत हैं। और जिस अंदाज में अलबत्ता ये तवक्को थी कि बहुत सारे लोग आएंगे उनके इस्तकबाल के लिए, वो नहीं हो सका। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बहसीत मजमूई मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई अफसोस की सी घड़ी है पाकिस्तान के लिए कि एक साहब हैं, उनको अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया और वो आई डोंट नो कि किस के ख़िलाफ़ और किस मकसद के लिए ये रैली निकाल रहे हैं। वो हमारे किसी एक दोस्त ने अच्छा एक आर्टिकल आज के कॉलम लिखा है कि नवाज शरीफ साहब आजकल शफ्तालू की बजाय शफ ज़्यादा कर रहे हैं, यानी वो नाम लेने की बजाय कि उनके बकौल कौन उनके डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे था, इधर उधर की बातें करते हैं। तो उसमें अगर तो वाक़तन इनमें दम खम होता, ये वाक़त अगर और बिलाशुबा वो आवाम के नुमाइंदे हैं, उन्हें वाज़े तौर पे फिर कहना चाहिए था कि आर्मी और जुडिशरी यानी अदलिया ने मिल के मुझे डिस्क्वालीफाई किया है, क्योंकि जिस कदर बातें बयानात उन्होंने दिए हैं ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ, अपने साथियों के हमरा, उसमें बिल वास्ता तौर पे उन्हें बार बार मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया है। तो बड़ी अच्छी, हम भी चाहते हैं, हम सिविलियंस हैं, हमारी ख्वाहिश है कि इस मुल्क में सिविलियन की बालादस्ती कायम हो, और ये बालादस्ती उस वक्त कायम होगी जब 2/3 अक्सरियत रखने वाला एक शख्स पार्लियामान में खड़ा होकर कहे कि मेरे खिलाफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट साजिशें कर रही है।
پھر میرا دیکھیے گا کہ کتنے لوگ ان کے حق میں نکلتے ہیں, کتنی انہیں حمایت حاصل ہوتی ہے. تو یہ اب مری روڈ بند کروا دیا, اب 2 دن جی ٹی روڈ بند ہوگا. مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ اگر اس میں جتنے بھی نقصان اگر ہوتا ہے جو عام دکانداروں کا, چھوٹے کاروباری حضرات کا, تو وہ بالواسطہ طور پہ وہ تو پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے, ان کی حکومت کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے. تو اس لیے اس میں پھر میں سمجھتا ہوں شاید میڈیا نے بھی اپنا یہ کردار ادا کیا کہ صبح سے ڈی ایس این جی جو تیار ہو کے کھڑی ہیں, بیچارے 7 بجے سے لوگ کھڑے ہیں, رات بھی ان کی ایسی گزر جائے گی. تو ایک نان ایونٹ میں سمجھتا ہوں یہ میں اس میں اپڈیٹ کر دیتا ہوں امتیاز گل صاحب. ابھی اس وقت آتش بازی کی جا رہی ہے, یہ کس خوشی میں کی جا رہی ہے؟ یہ سمجھ نہیں, آج کنفیوزڈ ڈے ہے کہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کر کے رہے ہیں. بالکل یہ کنفیوز نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ عوام کو کنفیوز کر رہے ہیں, عوام کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں. سمپل سی بات ہے, اور مجھے ہمدردی ہے ان کے ان جیالوں سے, ان لوگوں سے جو کہ نظریاتی طور پہ نواز شریف صاحب سے جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں, کہ انہوں نے آج تک ان سے نہیں پوچھا کہ لندن میں جو فلیٹس آپ کے ہیں کہ نہیں, اگر ہیں تو یہ پھر آپ نے کس پیسے سے خریدے, کیونکہ اس کے لیے انہوں نے 2 مختلف کہانیاں گھڑی ہیں. تو افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جو بلا شبہ آپ کے جیالے متوالے ہوتے ہیں, ان کی بڑی زبردست شخصیت ہے, لیکن اس شخصیت کے پیچھے کچھ اور بھی عوامل ہیں, کچھ اور بھی سٹریکس آف پرسنالٹی ہیں, کہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ فلیٹس آپ نے کس طرح خریدے, تو بڑا اچھا ہوتا. اس میں بھی جمہوری عمل جو ہے وہ مزید مضبوط ہوتا. انہوں نے سپریم کورٹ نہیں بتایا, انہوں نے سپریم کورٹ کو جو بتایا اس پہ وہ سپریم کورٹ مطمئن نہیں ہوئی, جے آئی ٹی کو بتایا, جے آئی ٹی مطمئن نہیں ہوئی, تو پارٹی کو کہاں بتائیں گے صاحب. لیکن اس میں احمد رضا قصوری صاحب, کیا اس کو ہم ایک کامیاب شو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پی ایم ایل این یہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں چشم فلک نے, یعنی آسمان کی آنکھ نے آج تک ایسی ریلی اور منظر نہیں دیکھا جو آج وہ دیکھ رہی ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں, ایک ریلی ہم نے نکالی تھی 1970 میں جولائی میں. ہم نے بھٹو کو لے کے جانا تھا جیلم, تو یہ اسائنمنٹ مجھے دی گئی. میں نے خورشید حسن میر سے بات کی کہ بھائی گاڑیاں اکٹھی کرو, تو 2-3 دن کی محنت کے بعد میکسیمم جو گاڑیاں اکٹھی ہوئیں وہ کوئی 21 گاڑیاں تھیں. اور وہ 21 گاڑیاں ہم لے کے چلے گئے جہاں الشفا ہاسپٹل ہے, جہاں راولپنڈی زمانے میں جنگل اینڈ ہو جاتا تھا, ایوب پارک سے آن ورڈ جنگل شروع ہو جاتا تھا. وہاں ہم نے جا کے گاڑیاں کھڑی کر دیں, پیچھے سے بسیں گاڑیاں اکٹھی ہونی شروع ہو گئیں. ہم نے ڈگیوں میں رکھے ہوئے تھے جھنڈے, اور ایک ورکر جو تھا وہ ایک بس کی چھت پہ بٹھا دیا. جب ہم جیلم پہنچے تو وہ 4-5 میل کا گاڑیاں جلوس ہی چلا آ رہا تھا, جس سے کہ ایوب خان بالکل گھبرا گیا کہ یہ کیا ہوا. لیکن اس میں ہماری صرف 21 گاڑیاں تھیں, وہ ہمیں پتا تھا. یہ اسی قسم کی اسی جیسے نصرت مرزا نے جو اینکر پرسن ہے, اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ نواز شریف نے, قصوری صاحب آپ کی کتاب پڑھی ہے, کیونکہ یور بک از اے بک آف اسٹریٹجی, کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر موومنٹس ڈیولپ کیسے ہوتی ہیں. تو لگتا ہے کہ نواز شریف نے آپ کی کتاب پڑھی ہے, اور یہ اس میں بھی ان کی کوئی 50-60 گاڑیاں یا 100 گاڑیاں ہوں گی, باقی گاڑیاں جو ہیں ٹریفک روک کے اکٹھی کی گئی ہوں گی. آئی تھنک کہ جی جہاں گورنمنٹ کا بیک اپ سپورٹ, جہاں ٹیکس پیئر کی منی کا استعمال, اس کے باوجود اگر 2,500, 3,000, 4,000 گاڑی ہے, اٹ از نائدر ہیئر نار دیئر. نمبر 1 کہ جی نواز شریف صاحب کیا کو کشمیر جیت کے جا رہے ہیں؟ واٹ از دی اوکیژن, یہ کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی آپ ذلت کے ساتھ نکالے گئے ہیں, آپ کا جو محمل تھا, پردہ تو آپ کا اٹھ گیا. جب آپ کا پردہ اٹھ گیا اور آپ کا ایک بھیانک چہرہ, ایک کرپٹ آدمی کے پانی میں ڈوب مرنا چاہیے تھا. اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہی علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عزت ہے محبت کی قائم, اے کیس حجاب محمل سے. محمل جو گیا, عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلا بھی گئی. لیلا ان کی حکومت تھی, عزت ان کی, غیرت ان کی ختم ہو گئی, ان کے ہاتھ سے ان کی لیلا بھی چلی گئی. اب کس خوشی میں یہ جوبلیشن ہو رہی ہے؟ اس کا بنیادی مقصد 2 ہیں.
کہ عدلیہ اور افواج پاکستان کو کرٹیسائز کیا جائے. اس پہ آتے ہیں, اس پہ ہمارے پاس ابھی ہمارے پاس کافی وقت ہے, اس پہ آتے ہیں. یہ جو ایجنڈا ہے ان پہلوؤں پہ ہم بات کرتے ہیں, انڈیا کے ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان پہلوؤں پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے شاہد لطیف صاحب, کوئی ایک ریزن جو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ سالڈ ریزن ہے جس نے پی ایم ایل این کو مجبور کیا کہ وہ ایک بہت بڑی ریلی نکالیں لاہور تک؟ جی وہ ریزن بالکل ہے, اور وہ ریزن یہ ہے کہ ایک پلندہ جرائم کا جس کے اوپر ریفرنسز بنانے کے لیے جو ہماری فاضل عدلیہ ہے اس نے نیب کی ذمہ داری لگا دی ہے. اور وہ جو پلندہ ہے وہ تو نواز شریف صاحب اور ان کی پوری فیملی کو پتہ ہے کہ وہ کتنے بڑے ٹھوس ثبوت ہیں, اور اس کے اندر وہ سارے معاملات کے جو جعلی کاغذات دیے گئے اور جو دستاویزات پیش کی گئیں جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کا سچ سے کوئی تعلق نہیں, اور وہ ویریفائی بھی ہو گیا, یو اے ای سے بھی ویریفائی ہو گیا, برٹش ورجن آئلینڈ سے بھی ویریفائی ہو گیا. تو یہ سارے کا سارا معاملہ جب سامنے آ چکا ہے تو اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا, کیونکہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ اس مرحلے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے, کیونکہ اس کے اندر تو ہتھکڑیاں بھی لگیں گی, اس کے اندر گرفتاریاں بھی ہوں گی, اس کے اندر جیل جانے کے بھی چانسز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو وہ جو اس وقت تکلیف بھی ہونی ہے, جو شرمساری ہونی ہے, اور جس کی طرف خود انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اپنی شرمساری پیدا کرنے کے لیے, رسوائی مزید بڑھانے کے لیے, کیونکہ جے آئی ٹی کے معاملے سے پہلے ان کے پاس ایک نادر موقع تھا, انہیں معلوم تھا, اور مگر اس وقت مٹھائیاں بانٹیں گے, جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ ہو رہی ہے آتش بازی, ابھی دکھا بھی رہے ہیں اسکرین پہ, وہ فل کر کے بھی دکھا دیتے ہیں پبلک کو آتش بازی. جی, وہ جو آتش بازی ہو رہی ہے, جے آئی ٹی کے بعد جو مٹھائیاں بھی تو بانٹی گئی تھی نا, خوشی کا اظہار کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ سمجھنے میں وقت لگتا ہے, اور اس وقت مٹھائیاں بانٹ دی گئی, جو ہی ڈیٹیلڈ فیصلہ پڑا تو یکدم غمگین صورتحال سامنے آ گئی. آج ان کو ضرور پتا ہے, آج وہ جے آئی ٹی جو ہے اس وقت جو مٹھائیاں بٹی تھیں, آج سچویشن وہ نہیں ہے, یہ صرف دکھاوا ہے لوگوں کے سامنے, لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. چلے اگر یہ شاہد لطیف صاحب دکھاوا ہے تو کیا وہ کامیاب ہوئے ہیں اس کو کرنے میں بھی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. میں ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہم اسی ڈیبیٹ کو یہیں بڑھاتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں, وہ اس وقت ریلی میں شامل ہیں. طارق فضل چودھری صاحب, آج آپ نے کچھ پمفلٹ بانٹے ہیں, اس میں وہ اقامہ دکھا کے اور جو کورٹ کا فیصلہ اس پہ آپ نے تنقید کی ہے, تو یہ آپ کا نہیں خیال کہ ایک ادارے کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس پولیٹیکل ریلی کے ذریعے سے, اور پھر آپ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ براہ راست فوج کے بارے میں, اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں, تو یعنی یہ ریلی اب کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ اس کا مقصد فوج اور عدلیہ کے معاملات کو ٹیکل کرنا بھی ہے, یا ان کو ٹیکل کرنا, یا ان کو میسج دینا بھی ہے؟ میں صاحب گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ آج وہ لوگ جو کہتے تھے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ پبلک نہیں ہے یا میاں نواز شریف نہیں آئیں گے, آج میاں نواز شریف پہلی دفعہ نکلے ہیں, اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے جو سے فیض آباد ہے. آپ کی آڈیو چلی گئی ہے, لیکن آپ جیمرز میں ہیں, آپ جیمرز کے اندر ہیں اس وقت. طارق فضل چودھری صاحب, آپ کی آڈیو کا ایشو آ رہا ہے, اس کو ٹھیک کریں, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب, پی ایم ایل این کا کلیم ہے کہ بہت بڑی ریلی ہے, لیکن میں فرینکلی, کیونکہ میں نے لاہور والا میاں نواز شریف صاحب کا مارچ کور کیا تھا 2009 میں, وہ اس سے بڑا تھا. یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ کل اس سے بہت بڑا ہو جائے یا اتنا بڑا ہو جائے, لیکن اب تک یہ جو ریلی ہے اسلام آباد والی, اس سے بڑی وہ لاہور والی ریلی تھی. جی عمران اسماعیل صاحب. عمران, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بھی ریلی کر لیں اس کی تعریف تو کر نہیں سکتے, تو ہمارے خاصا ہے نا, اور میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں, لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل سچ ہے کہ یہ ایک بچہ ریلی ہے,
اس سے بڑی بڑی ریلیاں جو ہیں وہ کوئی MNA جو اپنے الیکشن کے بڑی ریلی کر لیتا ہے. یہ تو آپ مین GT روڈ کو روک کے کھڑے ہو جائیں تو اکیلے عمران خان بھی کر لیں گے بڑی ریلی. عمران خان سے برا خراب. اس ریلی سے اول سر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ریلی میں سیلیبریٹ کرنا ہے, اس میں رونا ہے, اس میں گانا ہے, اس میں پچھتانا ہے, اس میں ساتھ چلنا ہے, نہیں چلنا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں, دوسری طرف وہ عدلیہ کے جو ڈیسیجن ہے اس کو بچوں پہ چھاپ کے اور اس کو اڑا رہے ہیں ہوا میں, اس کو پھینک رہے ہیں, روز پیروں تلے بتاتے ہیں کہ جی اس کے پیچھے, اس ڈیسیجن کے پیچھے کٹ پتلی کا ہاتھ ہے, کٹ پتلی ہے جو چلا رہی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یعنی ہماری پاک فوج ہے. اور ادھر کہتے ہیں کہ ہم ساروں کا احترام کرتے ہیں. تو ان کا اپنا جو سپورٹ بیس ہے وہی پریشان ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب کے MNAs MPAs اور خود ان کے اپنی گھر کی گاڑیاں بھی آ جاتی نا تو بھی اس سے ڈبل ریلی بنتی تھی. یہ ریلی تو کچھ بھی نہیں چل سکی. اس میں تو جو حکومتی اداروں کی نہیں, حکومت نے کلیم کیا ہے 2800 سے 4000 گاڑیاں, جو اب تک کا حکومت کا کلیم ہے, انہوں نے یہ کلیم کیا. لیکن جو یہ اگر فرض کر رہے ہیں بالفرض اول تو یہ جھوٹ ہے ہی نہیں. 4000 گاڑیاں 4000 گاڑیوں کو ملا کے کہہ رہے ہیں جو بیچارے پیچھے رہ پڑ گئے ہیں, جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے. تو ریڈ ٹریک کھول دیں تو پتہ لگ جائے گا کتنی ہے. اور اگر فرض کر لیں 4000 گاڑیاں ہیں بھی تو بھی فلاپ. آپ کا کلیم بن رہا تھا 1 لاکھ, کا مطلب 4% ہی ہے ابھی تک تو آپ کے پاس. آپ تو اس سے آگے لا نہیں پا رہے. دیکھیں کسی بھی اینگل سے, کسی بھی پیمانے سے اب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اب تک یہ ریلی از اے فلاپ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹس گونا بلڈ اپ. یہ کل نہیں ہوگی. یہ آج جو ہے اس کا ٹیمپو میکس پہ جانا چاہیے تھا, جو کہ کسی صورت نہیں جا سکا. PMLN کے اپنے رینک اینڈ فائل میں اس وقت پینک سچویشن ہے. وہ بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ رات نواز شریف صاحب کو راولپنڈی میں ہی روک لیں کہ رات کو اور چناؤ ہو جائے گا اور نہیں, کل صبح دوبارہ بندے اکٹھے کر کے وہاں سے اگر راولپنڈی سے نکلیں گے تو ایک بڑا قافلہ بن سکتا ہے. GT روڈ پہ بہت سارے شہر ہیں جہاں میاں صاحب نے سیٹیں جیتی ہوئی ہیں. لیکن عمران اسماعیل صاحب تھوڑا سا کچھ آڈیو میں پرابلم آ رہا ہے طارق فضل چودھری صاحب کی بھی, ورنہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی میں یہاں پہ لے لیتا. امتیاز گل صاحب, یہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بڑا ایک ڈراؤنا خواب تھا یہ جو پچھلے چند مہینے گزرے ہیں. کبھی سیسیلین مافیا, کبھی گاڈ فادر, کبھی کچھ اور سٹیٹمنٹ, کبھی فورج ڈاکومنٹ, کبھی وہ کیلیبری فونٹ آ گیا بیچ میں, اس کی لوگوں نے شرٹیں بھی چھپوا لی, کبھی قطری خط آ گیا, کبھی ظفر جادی کا معاملہ نکلا ہے. یہ وہ سارے ایلیمنٹ تھے جنہوں نے بری طرح بروٹلی ڈیمیج کیا تھا PMLN کو اور ان کی قیادت کو. کیا یہ ریلی اس سارے معاملے سے ریوائیول کی طرف لے جائے گی میاں نواز شریف صاحب کو, یا یہ تسلسل آگے بنتا جائے گا جلسوں کا؟ دیکھیے, وہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا عمران کے بروٹلی ڈیمیج کیا ہے. یہ تو وہ کہیں گے کہ جی یہ تو آپ کی رائے ہے. ہمارے خیال میں تو اس سے ہمارے سیاسی قد کاٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور یہ دیکھیں عوام کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر. تو ابھی میں کچھ دیر پہلے ہی پڑھ رہا تھا, کسی نے لکھا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے باعزت انداز میں سیاسی منظرنامے سے ہٹ جاتے اور باقی پیچھے رہ کے آپ اپنے حکم نامے چلاتے, لوگوں کو گائیڈ کرتے, کوئی اسٹریٹجک رہنمائی فراہم کرتے, لوگوں کو تعلیم کے شعبے میں آ کے کام کر لیتے یا صحت کے شعبے میں آ کے کام کر لے, تاکہ آپ بلکہ آپ تو بہت قریب رہتے ہیں لاہور کے اطراف آس پاس جو اسپتالوں میں حال ہے, بلکہ خود لاہور کے بڑے نہیں لاہور کے اندر سر, لاہور سے باہر نہیں جانے کی ضرورت, اندر ہی. جی, تو یہ جس طرح امریکی صدر کرتے ہیں, جس طرح جرمن چانسلرز کرتے ہیں یا برطانوی وزراء اعظم کرتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پھر کوئی اس قسم کا فلاحی کام شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ولی برانڈ کا بہت انتہائی بڑا نام ہے, جرمنی کے انتہائی مدبر سیاستدان تھے. آپ یقین کیجئے کہ وہ چانسلر بھی رہے, پھر پارٹی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین بھی رہے. ایک مرتبہ اپنی عمر کے بڑے آخری حصے میں جب وہ بالکل عروج پہ تھے, ان کو چیئرمین بنا دیا گیا تھا سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کا, جسے کہتے ہیں کہ راہبر. اب اس راہبر نے ایک چھوٹا سا فیصلہ کیا, اس پہ الزام یہ لگا کہ آپ نے ایک 32 سالہ خوبصورت خاتون کو اپنی مرضی سے اور پارٹی سے پوچھے بغیر پارٹی کا ترجمان لگا دیا ہے, سیکریٹری انفارمیشن یا اسپوکس پرسن جس کو کہتے ہیں. یقین کیجئے اس دن کے بعد سے نہ صرف انہوں نے استعفیٰ دیا
بلکہ جرمن سیاست میں پھر ان کے بعد ان کا وہ منظرنامے سے غائب ہو گئے، کیونکہ ان سے پھر یہ تانا نہیں برداشت ہوگا، جبکہ یہاں پہ تو معاملہ ہی الٹ ہے کہ عدالت نے آپ کو استعفے والا تو رجحان ہی نہیں ہے پاکستان میں، وہ رجحان ہی نہیں ہے۔ بڑے پاکستان کا نام اور وزیر اعظم صاحب کا نام دنیا بھر میں اس لحاظ سے گونج رہا ہے کہ آپ کو عدالت عظمیٰ اس کو بھی آپ نے متنازع بنا دیا اور آپ نے دوسرے اداروں کو متنازع بنا دی، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے وہ بات جو کہ آپ کے حق میں نہیں جاتی۔ اور لندن کے فلیٹس ایک بالکل عیاں حقیقت ہے، دنیا بھر کو معلوم ہے، اور اس کے لیے آپ اگر مگر شف کر رہے ہیں تو اس سے میرا خیال ہے ان کے قد کاٹ میں قطعاً اضافہ نہیں ہوا ہے۔ جو لوگ ان کے نظریاتی کارکن ہیں، وہ لوگ جنہیں انہوں نے فائدے پہنچائے ہیں، جن لوگوں نے میٹرو بس اور اس کے اورنج لائن کے بہت بڑے بڑے ٹھیکے لے کے ان کے مختلف وینڈرز تھے، جنہوں نے نئے ایئرپورٹس کے کانٹریکٹ جن کو میں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کو کیا ہے کہ آپ بسوں کا بندوبست کریں، آپ لوگوں کو، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ اپنی ریلیاں کروانے کے لیے 5-5 ہزار لوگوں کو دیتے تھے، 3-3 ہزار دیا کرتے تھے کہ آئیں مقامی حکومتوں کے پروگرام میں آ کے ہمارا ساتھ دیں۔ تو یہ سارا پیسے کی بنیاد پہ آپ نے کر دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ان کو سرخروئی حاصل ہو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے خود کو خراب کرنے کے لیے، اپنا تاثر اور عزت خراب کرنے میں کوئی کسر خود نہیں چھوڑا۔ چلیں میں وہ ایک بریک مجھے لینی ہے، لیکن نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کیا ہو رہا ہے وہاں سے سرخرو ہونا جو ہے وہ اب لگ بھگ کنفرم ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ابھی تک کسی کو بھی کوئی بھی سمن نیب نے نہیں بھیجا۔ اور کل مجھے نیب کا جو میرا سورس ہے اس نے یہ بتایا کہ ہمیں اسلام آباد سے احکامات ہیں کہ ان کیسز کے اندر جو لاہور میں 2 کیسز آئے ہوئے ہیں، ایک ایون فیلڈ والا اور دوسرا جو کیس آیا ہوا ہے ایک اور ایسٹس والا، جو ایسٹس والا ہے بیانڈ مینز جو ایسٹس ہیں، وہ ان دونوں کیسز کے اندر نیب کو حکم دیا گیا اسلام آباد سے کہ ان پہ آپ نے کسی کو سمن نہیں کرنا، تو پھر ریفرنس فائل کیسے ہوگا؟ ایک ہم بریک لیتے ہیں۔ احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ملک احمد خان صاحب ترجمان ہیں حکومت پنجاب کے، اور ان سے پوچھیں گے کہ آج اگر کچھ چیزیں مس مینج ہوئی ہیں تو کیا کل صبح ہم توقع کریں کہ بہتر انداز میں ریلی میاں نواز شریف صاحب کی لاہور کی طرف چلے گی؟ بریک، واپس آئیں۔ ٹرانسمیشن جاری ہے، میں آپ کا میزبان عمران خان۔ احمد خان صاحب نے جوائن کیا۔ احمد خان صاحب، آج کچھ ایسا لگتا ہے چیزیں مس مینج ہوئی ہیں، ایک ہجوم نے میاں نواز شریف صاحب کی گاڑی کو گھیرا ہوا ہے جب سے وہ نکلے ہیں، اور وہ ان کو گاڑی تیز نہیں چلانے دے رہا، روڈ پہ آگے نہیں بڑھنے دے رہا، جس کی وجہ سے وہ راول پنڈی تک پہنچ سکے ہیں۔ تو اگر یہ ہجوم آپ کو لاہور لے کر آئے گا، یہ نوجوان ساتھ آئیں گے، تو پھر تو میاں صاحب 20 دن میں لاہور پہنچیں گے کم سے کم۔ یہ آج اگر مس مینج ہو گیا تو کیا کل بہتر مینج ہوگا؟ ہم دیکھیں گے کہ زیادہ لوگ نکلیں گے؟ شکریہ عمران۔ دیکھیں، کارکنان کی جب وہ ایک ریلی کی صورت میں چل رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی ایک ان کے اپنے جذبات کے تابع بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیڈر ہاتھ لگ گیا ان کے؟ میرا یہ اندازہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ وہاں پہ جو جوش و جذبہ میں نے دیکھا، میں تو آج موسٹلی سفر میں رہا ہوں، تو جو میں نے دیکھا ہے، جو ویژولز میں نے دیکھے ہیں، اس کے مطابق تو کارکنان بہت پرجوش ہیں، اور اس کی وجہ سے شاید کچھ موومنٹ میں بھی سلو ہوگا، لیکن ریلیز میں نارملی جب اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے تو پھر چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں رہتی کہ آپ ان کو اپنی مرضی سے کہیں کہ آگے چل پڑیں۔ جب آپ کے کارکنان آگے کھڑے ہوں گے، وہ روک رہے ہوں گے، جس جگہ پر آپ پہنچیں گے آگے سے کھڑے ہوں گے، تو پھر بار بار سپیڈ کے اندر تعطل تو آنا ایک ضروری چیز ہے۔ تو پھر یہ کوئی چیزیں، آج کا جو سفر ہے، ممکن ہے کہ اس میں وہی فیکٹر زیادہ غالب ہو کہ جو کنان کے کل بہتر مینج ہوگا، یعنی آج آپ نے کم سے کم یہ سیکھا کہ کل بہتر مینج کر سکتے ہیں۔ اچھا، نہیں، میری نظر میں تو یہ ہے کہ یہ اسی فلو کو جو ہے یہ کارکنان اس کو ڈیٹرمن کریں گے، یہ آپ کے بس میں نہیں ہوگا، نہ لیڈرشپ کے بس میں ہوگا کہ یہ کیسے کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں گے بھی کہ تیز چلیں تو ممکن ہے کہ وہ لوگ جو گاڑیوں کے ساتھ، مجھے بھی کچھ دوست بتا رہے تھے جو بھی مجھے اسلام آباد سے جن سے میری ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، وہ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ پیدل ڈی چوک سے آلموسٹ ساتھ چلے ہوئے ہیں، اور وہ پیدل ہی چلتے جا رہے ہیں، اور وہ کافی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہیں۔ وہ کسی گاڑی کو آگے، اب وہ جب ایک بندہ ساتھ پیدل چل رہا ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، تو پھر ان کے جو جذبات ہوں گے، وہ جو میاں صاحب کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ ہیں تو وہ اپنی عقیدت کا اظہار اسی طرح سے کر رہے ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے شاہد لطیف صاحب، یہ 2 قسم کے موقف آتے ہیں پی ایم ایل این سے۔ ایک تو اسٹیٹ اوے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں اور رستے میں کارکن ہمارا استقبال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک پمفلٹ بانٹے جاتے ہیں جن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے
جو عدلیہ کے لیے جو ہے وہ الفاظ اس طرح کے استعمال کیے گئے ہیں کہ ان کے فیصلے کو تصحیح کا نشانہ بنایا گیا. دوسری طرف کچھ لوگ پی ایم ایل این میں ایسے ہیں, میں نام لے سکتا ہوں, جنہوں نے کھڑے ہو کر آج فوج کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. میاں صاحب نے اس کو سویلین سپرمیسی کا معاملہ دیا. یہ اگر اداروں کے ساتھ تصادم کی کیفیت ہے اس ریلی کی, تو پھر اس میں سے نکلے گا کیا؟ دیکھیں, یہ وہ چیز ہے نا جس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, اور پھر اگر کل کو ایسے ہوتا ہے اور پھر سے جمہوریت جو ہے اس کو خطرے لاحق ہوتے ہیں, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ابھی تک تو آپ دیکھیے جو معاملات ہیں پورے جمہوری طریقے سے ہو رہے ہیں. یعنی اس کے باوجود کہ عدالت کے باہر عدالتیں لگانا, آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کی جب کاروائی ہو رہی تھی تو عدالت کے بعد باہر ہر روز عدالت نہیں لگتی تھی. ایک ایسا ٹولہ تھا جس کے اپوزیشن بھی لگاتی تھی, حکومت بھی, دونوں لگاتے تھے. دونوں لگاتے تھے, میں مان گیا, مگر حکومت کو ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے تھا نا, کیونکہ بال تو ان کے کورٹ میں تھا. اگر حکومت کے خلاف وہاں کاروائی ہو رہی تھی تو ان کو, تو جب ہم کہتے ہیں کہ معاملہ سب جوڈس ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ جو عدالت میں بات ہو رہی ہو اس پر آپ بات کر ہی نہیں سکتے, بجائے اس کے کہ آپ اس حد تک چلے جائیں کہ باہر ایسی عدالتیں لگائیں جس میں. ویسے یہ حکومت کے خلاف تھا بھی نہیں, یہ تو ایک فیملی کے خلاف تھا, حکومت کا اس سے لینے دینا کوئی نہیں تھا, تو پھر بھی جو ہوا وہ غلط ہوا. لیکن وہ حکومت کی مشینری حرکت میں آ گئی نا. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں, حالانکہ وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف نہیں تھا, وہ تو انڈیویجولز کے خلاف تھا, افراد کے خلاف تھا. تو مقصد یہ ہے کہ وہیں سے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ کیا سیٹ کر دیا گیا. اس کے باوجود ہمیں داد دینی چاہیے عدالت عالیہ کی کہ انہوں نے کوئی تحمل کو اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا. یہ جمہوریت ہے, یعنی انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس کے تحت وہ اس کا نوٹس لیتے, حالانکہ یہ باتیں تو آئین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں, مگر انہوں نے فوکس رکھا اصل مقدمے پر. میں جمہوریت کی بات کر رہا ہوں, ایسا ہی ہونا چاہیے کہ قوانین ہیں, پھر ہم آئین کی بات کرتے ہیں, اس کی بالاتری کی بات کرتے ہیں. تو بڑی اچھی مثال قائم کی عدلیہ نے, اور اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جن کے خلاف مقدمہ تھا انہیں بھی عدالت میں ہی اپنا مقدمہ لڑنا چاہیے تھا. ہم نے دیکھا وہ سڑکوں پر لڑائی جو ہے وہ شروع ہو گئی. پھر جو جے آئی ٹی جب آئی تو اس میں ہم نے مزید دیکھا کہ یہ جو حملے تھے ان میں اور شدت اختیار انہوں نے کر لی. آج جو پیمفلٹس جن کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کے اندر جو مواد ہے وہ کیا ہے؟ مواد یہ ہے کہ دیکھیں, عدالتوں کے فیصلے پر آپ تنقید کر سکتے ہیں, اس سے آپ جو ہے وہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, مگر اس چیز کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ پبلک کے اندر اس طرح سے اس کو پھیلانا اور ان الفاظ کو استعمال کرنا اور پھر وہ پبلک کو دینا اور وہ پھینکنا پیمفلٹ. نہیں, پیمفلٹ جو ہیں اس کے اندر جو مواد ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ مواد تنقید نہیں ہے, وہ مواد عدلیہ پر ایک حملہ ہے جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ فیصلے تو عدالت میں مقدمہ آنے سے پہلے ہو چکے تھے. اس کا کیا مطلب ہے کہ عدلیہ اس سازش میں شامل ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کریڈیبلٹی کو, عدلیہ کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں. لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, ہمیں ایک بریک لینی پڑے گی, آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ایک اور کوسچن, میاں نواز شریف صاحب جب لاہور سے اسی عدلیہ کو بحال کروانے نکلے تھے, جب وہ عدلیہ کے حق میں تھے تو لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, اس سے بہت زیادہ تھی جو آج میاں نواز شریف صاحب اسی عدالت سے نکالے گئے ہیں اور اس فیصلے کے خلاف نکلے ہیں, تو لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے. یہ تو لاہور پہنچ کے پتہ چلے گا کہ لاہور کیسا رسپونڈ کرتا ہے, گجرانوالہ کیسا رسپونڈ کرتا ہے. لیکن فی الحال یہ فرق موجود ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں.